gosh, Tran Maragash Mehman Hayal Habar Ahniwati Jandegant Gidan TV Tipa Kanak Alaminaint. Gidan TV वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वतीलस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत मेहरानी दरूद सरबता पर बलूच राज शरबंदा हर जगह हर कुजैत शातु गल बातित मरुचि में त्रान मरगश गपकना मुलाजिमीन निसर अफजा अमा मुलाजिमीन के बलूचिस्तान हड़ताल सराय पमिश्का में मेहमान बलूची नज़ा उर्दू गपका तो मरुचि में मरागश उर्दू अभी हैं। जैसे सामीन हम जो देख रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पूरा बलूचिस्तान ही चीख रहा है, पूरा बलूचिस्तान ही जल रहा है। अगर आप देखें माशकील से लेकर गवादर तक वहाँ के बॉर्डर बंद है, लोग स्ट्राइक पे हैं, पुलिस के साथ उनका मसला है। अगर आप समुंदर के अंदर देखें वहाँ फ़िशरीज़ का मसला है, वहाँ के माहीगीरों का मसला है। अगर आप दुकानदार ताजरों को देखें उनके भी मसले हैं, ज़मींदारों को देखें वो भी एहतजाज पर हैं, और मुलाजमीन यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजमीन दीगर डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन सारे एहतजाज कर रहे हैं, चीख रहे हैं। तो हम पहली बार कह सकते हैं कि ये वाकई हुकूमत जाम है, हम वाकई कह सकते हैं कि ये हुकूमत कमाल है, क्योंकि इस तरह की कमाल हुकूमत ने कभी भी सिस्टम को जाम नहीं किया था जो आज है। चूँकि हम मुलाजमीन के बारे में बात करेंगे, आज हमारे मेहमान हैं जो बलूचिस्तान के मुलाजमीन के जो स्ट्राइक हो रहे हैं, उनको जो ग्रैंड अलायंस जो सरकारी मुलाजमों का जो बनाया हुआ है, उनके चेयरमैन और कन्वीनर हैं जनाब अब्दुल मालिक काकड़ साहब के। वो बहुत मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, अभी पाकिस्तान में शायद रात के 2-3 बज रहे होंगे इस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो तब भी वो जाग रहे हैं अब इन्हीं लोगों के मसालों के बारे में। तो मगर हम आज तफसीली उससे बात करेंगे कि वो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। जी थैंक यू काकड़ साहब कि आप आए हमारे साथ, तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। मगर हम चूँकि प्राइमरी हवाले से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ आए हैं, कटिंग लोगों ने देखे हैं, मगर तफसीलन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस क्यों बना और इसके अहम मकासद क्या हैं। थैंक यू शम्स साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, बलूचिस्तान में जितने भी मुलाजमीन हैं और जिस जिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, हर डिपार्टमेंट में मुलाजमीन का एक एसोसिएशन है, या जो तंजीम उनसे यूनियंस कहते हैं या एसोसिएशंस है, फेडरेशंस बने हुए हैं। तो तमाम बलूचिस्तान के जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब ने मिल के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तंजीमें, हेल्थ डिपार्टमेंट की तंजीमें, इसी तरह एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक, माइंस एंड मिनरल्स, लेबर डिपार्टमेंट, बलूचिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम एसोसिएशंस ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के नाम से। ये अलायंस पिछले साल तकरीबन ये अगस्त के महीने में वजूद में आया, और अगस्त जो है हम अपने जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, तैयारियों में मसरूफ़ थे। और ये अलायंस जो है ये हमारे जो कलेक्टिव इशूज़ हैं मुलाजमीन के, मुश्तरका जो जितने भी मसले मसाइल हैं उन मसलों को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ताकि मिल के हम जद्दोजहद कर सके मुलाजमीन के मसाइल के हल और उनके जो जायज़ कानूनी और आइनी हकूक़ है उन हकूक़ के असूल के लिए। जी आप मेजर इश्यूज़ बोल रहे थे कि हम उन मेजर इश्यूज़ के बारे में हम ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। आज कितने दिन हो गए हैं आप लोग स्ट्राइक पे हो, बाहर हो, तो वो क्या है मेजर इश्यूज़ क्या हैं और कहाँ हद तक आप समझते हैं कि उनको मानने के लिए तैयार हैं और क्यों नहीं मान रहे हैं?
اس وقت ہمارے جو مطالبات ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ الائنس کیوں بنایا گیا، اس کی اغراض و مقاصد کیا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کچھ ایسے پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں جس کو دیکھ کے ملازمین میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی تھی، اور ملازمین ایک انسرٹینٹی کے شکار تھے کہ گورنمنٹ کچھ ایسے فیصلے کرنے جا رہے جو ان کے جو سروس ہے، جو ان کے سروس سے متعلق ان کے جو حقوق ہے، شاید ان پہ کوئی ضرب نہ لگے۔ فار انسٹنس آئی ایم ایف کا اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ان کے کچھ ایم او یوز ہے یا ان کے جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، تو اس میں چند ایسے شرائط ہے جن کا تعلق ملازمین کے ساتھ ہے۔ فار انسٹنس یہ کہا جا رہا ہے کہ پینشنز جو خزانے پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ملازمین کو جو پینشن، جو ریٹائرڈ ملازم ہے جن کو پینشن ملتا ہے، یہ پینشن جو ہے یہ ڈسکنٹینیو کیا جائے۔ یہ ایک بات چل پڑی پاکستان کے قومی سطح پہ، اس چیز نے ملازمین کو خبردار کیا کہ ان کو اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کے جو سالانہ انکریمنٹس لگتے ہیں ملازمین کے تنخواہوں میں، اس کی روکنے کی بات ہوئی۔ ملازم کا جو اس وقت ایج ہے سروس کا، وہ 60 ایئرس سپرانویشن ریٹائرمنٹ ایج جسے ہم کہتے ہیں، اس کو کم کرنے کی بات ہوئی کہ اس کو ہم 55 سال پلاتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ اور میجر جو ڈیسیجنز تھے، جو گورنمنٹ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ملازمین نے، پاکستان بھر کے ملازمین نے سوچا اور دیکھا کہ اس طرح کے فیصلے شاید ان کے لیے بہتر ثابت نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں گرینڈ الائنس بنا۔ اسی طرح یہ گرینڈ الائنس پھر ہم نے کے پی کے جو ہمارے ساتھی دوست ہیں وہاں پہ بھی ایک گرینڈ الائنس بنا، پھر پنجاب میں بھی بنا۔ پنجاب میں شاید اس طرح ہم نہیں بنا پا سکے جس طرح کے پی کے اور بلوچستان میں بنا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ وہ جس طرح کے بلوچستان میں جو گرینڈ الائنس سے جتنی پارٹیاں ہیں، وہی کے پی کے میں وہی پارٹیاں ہیں یا پنجاب میں وہی ہیں، ایک ہی جیسا لنک ہے اس کا؟ جی، کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تمام ملازمین نے، تمام محکموں کے ملازمین نے گرینڈ الائنس بنا ہے، اور پنجاب میں بھی اسی طرح ہے، لیکن وہ شاید اتنا منظم نہیں ہے۔ اور اسی طرح وفاقی سطح پہ بھی گرینڈ الائنس بنا، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر چاروں صوبوں کے، سندھ میں ابھی بنا ہے، اس وقت نہیں تھا، یعنی تینوں صوبوں کے بشمول کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ملازمین ہیں، سب نے پھر ایک مرکزی سطح پہ بھی ایک گرینڈ الائنس بنایا اگیگا کے نام سے، آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز۔ تو چاروں صوبوں کی یونٹس میں گرینڈ الائنس بنے، اور پھر یہ وفاقی سطح پہ بھی بنا آل پاکستان گرینڈ الائنس کے نام سے۔ یہ تھوڑا سا کچھ نئی موضوع بن گئی میرے خیال میں، کچھ مختلف سا، کہ فرض کرو ابھی پنجاب آپ لوگوں کے جو 361 جو ملازم ہیں ان کی بحالی کے لیے کر رہے ہو، آپ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، سندھ کے اپنے ہیں یا پنجاب کے اپنے ہیں، تو ان کو کیسے، وہ ہر ایشو پہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان کو کیسے ترتیب دیں گے؟ جو میجر آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو چیدہ 4-5 میں نے آپ کو بتایا، خصوصاً جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک 3 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ ایک اس میں یہ بھی تھا کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف شاید گورنمنٹ جائے، اور بہت سے گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو پرائیویٹائز کرے، اور ڈاؤن سائزنگ بھی ایک ایجنڈا ہے آئی ایم ایف کا۔ تو یہ 4-5 جو مشترک ایشوز ہیں، اس پہ شاید پاکستان لیول پہ ہم اسٹرگل کریں۔ اب مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ورلڈ میں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں ایک میکینزم ہے کہ اگر انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ تو یہ چیدہ 5-6-7 نکات پہ پاکستان لیول پہ بنا ہے۔ بلوچستان کے پھر آپس میں جو اشتراک ہوا ہے ان تمام ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کا، ان کے پھر اپنے ہمارے کچھ ایشوز ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان پہ ہم نے اپنا گرینڈ الائنس بنایا، اور اس وقت بلوچستان میں تقریباً ہمارے 17 مطالبات ہیں، جس کے بنیاد پہ ہم نے احتجاج شروع کیا ہے 29 مارچ سے، اور تاحال یہ احتجاج ہمارا جاری ہے۔
आप लोगों का क्या इरादा है कि 1 से लेकर 17 तक ही माने जाएं, या उनमें से किसी पे स्किप करने के लिए तैयार हो, कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए, या क्या नहीं, डिमांड है? मैं अभी किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा मोमेंटम हमने 1 साल इसकी तैयारी में लगे रहे, इतना बड़ा मोमेंट हमने स्टार्ट किया है, एक तहरीक का शक्ल इख्तियार किया हुआ है। तो अब हम एक दो मुतालबात पे शायद उनके साथ एग्री ना हो जाए। तमाम हमारे जितने भी इश्यूज है, 1 to 1 एक एक एजेंडे पे बात करेंगे, हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशंस में जो रीजंस और लॉजिक्स है उसके वो हम उनके सामने रखेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि ये हमारे सारे इश्यूज हल हों। और इन इश्यूज का ये हम लफ्ज कहते हैं मुतालिबात, डिमांड्स, लेकिन इसमें ऐसे भी मुतालिबात है जो सिस्टम की बेहतरी के लिए, इंस्टीट्यूशंस में बेहतरी के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए, रिफॉर्म्स के लिए उन चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि अभी जब हमारी कुछ डिस्कशंस हुई, हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में, तो उसमें एक स्टेज पे आके गवर्नमेंट ने खुद ये कहा कि कुछ तो ऐसे मुतालिबात है जो गवर्नमेंट ने खुद ये स्टेप्स उठाने चाहिए थे, और अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में हम नहीं उठा पाए। तो ये अगर हम कर पाते, इसके शायद बेहतर असरात आम आवाम, जो आम पब्लिक है, आवाम है, उन पे इसके बहुत बेहतर असरात, बहुत अच्छे असरात आ सकते हैं। सर्विस डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ सर्विस की इम्प्रूवमेंट जब होगी, मुलाजिम के अपने मसले हल होंगे, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, अपने सर्विसेज आवाम को दे सकेंगे, जब उनके ये इश्यूज हल हो जो हमने अब इस वक्त हमारे मुतालबात में शामिल है। जी, एक और दिलचस्प बात यह है कि जाम साहब का एक वीडियो मैसेज मैंने सुना था, उसको देखा था, फेसबुक में उसने दिया था। और सरकार का कहना है कि आप लोगों के जो मुतालबात हैं इनके बहाल करने से, उनको मानने से पाकिस्तान बलूचिस्तान के हुकूमत पे सालाना 10 से 15 अरब बोझ पड़ेगा ज़्यादती। और जाम साहब का कहना यह था कि पाकिस्तान इतना, मतलब इकनॉमी हवाले से इतना मजबूत मुल्क नहीं है मुआशी तौर पर कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। वो मुलाजमीन को दे चुके हैं, अभी सिविल सोशल सेक्टर की बारी है, मजदूर की बारी है, फलान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का काम कर रहा था। क्या सरकार ऐसे ही बनते हैं कि 2 साल मुलाजमीन के लिए काम करता है, 2 साल दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लिए, 3 साल मजदूरों के लिए? ये क्या सिलसिला है जो हो रहा था? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो कि मईशत के हवाले से बहुत तंदुरुस्त मुल्क बहुत ज़्यादा हो। हमारा जीडीपी रेशियो ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम है। और फिर बस जब बलूचिस्तान की बात आती है, बलूचिस्तान वैसे एक पसमानदा सूबा है, उसकी अपनी ज़रूरियात और अपनी चीज़ें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे पास फंड कम है, वो तो है ही हमारे पास अपने लिहाज से कम। अगर हम तज्जिया लाएं तो शायद बलूचिस्तान की आबादी का 10% हिस्सा भी सरकारी मुलाजमतों में नहीं, मुलाजमतों में है। बाकी एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अपना काम करती है, कारोबार करती है, होटल चलाती है, बस चला रहा है, ट्रक चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मार्केट चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी ज़मींदारी कर रहे हैं, माल मवेशी चल रहे हैं। ये भी बलूचिस्तानी है। इनका भी उतना ही हक बलूचिस्तान के ऊपर है जितना आज शायद एहतजाज करने वाले, बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसे बदकिस्मत खिते से है कि ये खिता, ये सूबा कुदरती खजानों से, ज़खायर से मालामाल सूबा है, खिता है। अनफॉर्चुनेटली इस खिते में हम जो खत गुर्बत है, जो लकीर है, उसके नीचे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वसाइल की तो बिल्कुल कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अलबत्ता यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए कि हम क्यों अपने आवाम के लिए ये जो वसाइल, जो कुदरती ख़जाने, जो ज़खायर, जो मादनियात इस खिते में मौजूद है, हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इन चीज़ों को सही तरीके से ट्रैक पे लाते हैं, गवर्नमेंट इन पे सिंसियरली काम करे, तो खजाने का तो आप बात ही छोड़े, ये पूरा खिता जो है मालामाल हो जाएगा। हर शख्स
خوشحال ہوگا, آباد ہوگا, ہر گھر میں خوشی ہوگی. اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں لاقانونیت سے لے کے غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی, یہ سارے معاملات جو ہے یہ اگر اوورآل آپ اس سینیریو میں دیکھو تو یہ حل ہو سکتے ہیں. البتہ جو اس وقت جو پوزیشن گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو فائنانس کے حوالے سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبہ جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ضرور ہے. لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں, اس مطالبات کو ہم نے اس طرح جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ 25% جو ہم مانگ رہے ہیں, صوبے میں ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے بھی فنڈز رکھے جاتے ہیں ان فنڈز کا ایک سال کا جو بجٹ ڈاکومنٹس بنتے ہیں, پورا سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کاموں کے لیے, وہ بھی انفارچونیٹلی ہم جو پورا سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے. ہر سال ہم سے پیسے لیپس ہو جاتے ہیں. یعنی جس ایک سال کے لیے جو ہم نے اسکیمز رکھے ڈیولپمنٹ اسکیمز, ان اسکیمز پہ مختلف وجوہات ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے ڈفرینٹ ریزن سامنے آئیں گے. ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے وہ فنڈ جو ہم نے رکھے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اب پچھلے 4 سال کے یا 3 سال کے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس گورنمنٹ, کہ جو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ رکھے, کیا وہ تمام پیسے یوٹیلائز ہو چکے؟ یوٹیلائزیشن فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہم کر پائے ہیں؟ تو اس کا جب ہم کیلکولیشن نکالتے ہیں, ایکومولیٹو ایک ایوریج نکالتے ہیں, تو اس میں تقریباً 40 سے 45% جب تینوں سال کا ہم ملاتے ہیں یہ پیسے ہم سے لیپس ہو جاتے ہیں. اب 40-45% جو بجٹ کے پیسے اپنے رکھے اور آپ یوٹیلائز نہیں کر پاتے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی میں سے اگر آپ 25% ملازمین کو دے دیں, ان کے تنخواہوں میں اضافہ ہو اور مہنگائی کے تناسب سے ہو. یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انفلیشن اس وقت کتنا اوپر جا چکا ہے. 2500% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ہر سیکٹر میں بالخصوص اشیاء خوردنوش, 50 روپیہ چینی ہم 2 سال پہلے لیتے تھے, آج ہم 100 روپیہ لیتے ہیں. 70 روپیہ پیٹرول کی قیمت ہوا کرتی تھی 3-4 سال پہلے, آج 110-11 روپے ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو 25% جو ہم نے مطالبہ کیا ہے اور جو وفاقی گورنمنٹ نے ملازمین کے لیے منظوری بھی دے دیا ہے, تو یہ مطالبہ الوجیکل نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے. اور فنڈز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسپیس بنتا ہے, اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ ڈیسیشن وہ لے سکتے ہیں. جی ایک اور بات ہے, اس پہ ہم بات کریں گے کہ جو سسٹم کی خرابی ہے یا سرکار کی ہے, اس کی ایک اور ٹرم چل رہا ہے بلو پاکستان میں خصوصاً, یہ گوسٹ ملازمین. یہ کیا ہے گوسٹ ملازمین؟ مختلف ادوار میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتے ہیں. پولیٹیکل بیسس یہ ہے کہ سفارش کی بنیاد پہ, یا جو ایم پی اے فار ایگزامپل ایک نصیر آباد کے 2 MPs آ جاتے اور وہ ان کے ہاتھ فائنانس محکمہ بھی ہے, منسٹری ان کے ہاتھ آ جاتی ہے, یا کوئی اور منسٹری آ جاتی ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی منسٹری میں اس کی کنسٹیچوئنسی یا اس کا جو ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, اس میں پوسٹیں کریٹ ہو جائے اور وہ اپنے قریبی دوستوں کو, اپنے لوگوں کو, جو ان کے ووٹرز ہیں, ان کو وہاں ایکوموڈیٹ کرے. تو اس قسم کے ریکروٹمنٹس جو میرٹ پہ نہیں ہوتے, جو شفافیت پہ نہیں ہوتے, بندے ریکروٹ ہوتے ہیں اور ریکروٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ بندے پھر غائب ہو جاتے ہیں, ڈیوٹی وہ نہیں دیتے ملازم نا پھر وہ ڈیوٹی نہیں دیتے, کام نہیں کرتے. خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ہاں اچھا, اسی پہ میں آپ کی بات کاٹ گئی کہ ہم دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر سال 20,000 بلوچستان میں 20,000 سے زیادہ اسائمیاں خالی جاتی ہیں اور ان کے پیسے واپس نہیں ہوتے ہیں. وہ بلوچستان میں اسی سرکاری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہ, وزیروں پہ ادھر ادھر خرچ ہوتے ہیں. مگر دوسرے کرپشن ہے کہ جو پولیس سے لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر یا کہ دوسرے اداروں تک, یعنی ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو اپنے ہیڈ ماسٹر یا ڈی او کو 500 تنخواہ نہیں دیتے ہیں, وہ زیارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجور کے ہیں, فسکر خزدار کے ہیں, وہ ان کا کر رہا ہے. اسی طرح BNR میں سے ایک CN ہیں یا دوسرے SDOs ہیں, یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو
کمیشن پہ چل رہے ہیں جو ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں، یعنی ان کو باقی مرات نہیں ملتے جو بتہ ملتے ہیں لیویز چین پہ یا سمندر کے اندر فشریز پہ. ایسے لوگ ہیں جو ان کو سندھ کے ٹریولروں سے بتہ نہیں ملتے مگر ان کو تنخواہ ملتی ہے. تو اس کرپشن کو آپ لوگ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا کیا سوچا ہے؟ اس پہ ہم نے باقاعدہ طور پہ یہ ہم نے جو جب سے ہمارا یہ الائنس بنا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک غریب صوبہ ہے اور ہم اس صوبے کا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ ہم تنخواہ لیتے ہیں اور یہ پبلک ٹیکس کے پیسے جو ہمیں ملتی ہے تنخواہ میں، تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو، باقاعدہ ایک سیل بنایا جائے، ایک اعلیٰ سطح پہ ایک ایسا سیل ہو جو تمام ڈویژنز، ہر ڈویژن پہ پھر اس کو ڈاؤن ٹیک اٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول، آپ اس میں مختلف سیلز بنا لیں اور اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہو، پتہ چلے سسٹم کو، آپ آٹومیشن کمپیوٹرائز سسٹم ہو تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ فرض کریں فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اور فشریز ڈپارٹمنٹ ہے تو ہمارا بہت بڑا ایک ساحل قدرت نے ہمیں دیا ہے 700 کلومیٹر کے قریب. تو لیکن فشریز ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں اب لورلائی میں تو فشریز کا مطلب جو کوسٹ ہے، کوسٹ لائن تو وہاں پہ نہیں ہے، سمندر وہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہاں ملازمین جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یعنی کوئی اس طرح کا ایک میکینزم نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سیل بنے، مانیٹرنگ سیل ہو، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہو، پتہ چلے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے ملازم ہیں، ڈسٹرکٹ میں کتنے ہیں اور تحصیل میں کتنے ہیں، اور ان کا ایک سارا ڈیٹا بالکل کمپیوٹرائز ہو، آن لائن ہو، اور اس کو ہم چیک کر سکے ایک کلک پہ کہ کس محکمے میں، کس ڈسٹرکٹ میں کتنے ملازم ہیں اور وہ ملازم کتنے ملازم کام کر رہے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے حاضریہ دے رہے ہیں، اپنے سروسز دے رہے ہیں. اس سے وہ جو گوشت ملازمین ہیں وہ بھی آپ ان کا پتہ لگا سکتے ہیں، ان کو مطلب ایک فلٹریشن آپ کا میکینزم آ جائے گا، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ان کی سروسز کیا ہے، کوالٹی کتنی ہے ان کی سروسز کی. تو یہ ساری چیزیں، اس کے لیے اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کوئی میکینزم نہیں ہے. وہی پرانا ایک ٹریڈیشنل روایتی کہ اس کا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے، وہ اپنے آفیسز میں دیکھ رہے کہ کتنے ملازمین آ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، نیم قبائلی سوسائٹی میں اب بھی ہم رہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرا جانے والا ہے، میرا برادری کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے قوم سے اس کا تعلق ہے، وہ آفیسر جو ہے وہ پھر اپنے تلکہ رکھتا ہے. تو روایتی بنیادوں پہ ہم چلا رہے ہیں سسٹم کو، ڈپارٹمنٹس کو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارا جو گرینڈ الائنس ہے، ہم نے یہ بھی باقاعدہ ہم نے والنٹیئر کیا ہے کہ ہم اس پہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اب ایک میکینزم بنا ہے، ہم کوآپریٹ کریں گے. ہم بھی اپنے اپنے محکموں میں، اپنے جو ہمارے تنظیموں میں لوگ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس سسٹم کی بہتری کے لیے جتنا کوآپریشن ہو سکتا ہے کرنے کے لیے تیار ہے. جی ہاں، اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ سسٹم کی کمزوری، اگر ملازم کرپٹ ہوتا ہے یا کوئی دوسرا ٹھیکیدار کرپٹ ہوتا ہے تو سسٹم کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ جو چلا رہے ہوتے ہیں. مگر اگر ملازموں کو اگر دیکھا جائے تو ملازمین نے بھی کبھی کبھی زیادہ تر اکثر اس سسٹم کو خراب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے کسی حد تک کہ وہ اسی طرح سے کرپشن لینا یا پیسہ لینا یا اس طرح کی ایسی چیزیں ہیں. ابھی آپ لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے کیا ہے؟ میں تو ایڈ کروں شم صاحب، میں تھوڑا اس میں ایڈ کرتا ہوں. جی جی. اس میں جو ہمارے جو ہم 80 کا دہائی دے کے یا 90 کے دہائی میں جو جتنے بھی ایسوسیشنز تھے یا تنظیمیں تھے، جو یونینز ڈپارٹمنٹوں میں، اس خرابی میں بہت بڑا کردار اس کا بھی رہا ہے. لیکن الحمدللہ اب جب ہم آئے ہیں، ہم ایک نئے ویژن اور سوچ کے ساتھ آئے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے کسی قسم کے یہاں پہ جو لابیز بنی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹوں میں، کرپشن کی بھی وہ بنیاد رکھتے ہیں. وہ جو محکموں میں جتنا بھی فنڈز ہے اس کا یوٹیلائزیشن ہے، یا جو نوکریاں ہیں، نئے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں یہ ایسوسیشنز ایک پریشر گروپ کے طور پہ اپنا ایک، آپ اسے کہتے ہیں بتے کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، اپنا شیئر یہ ہولڈر ہوتے تھے. بالکل ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے
ہم اس کو ڈس اون بھی کرتے ہیں, ہم اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں, اور ہم ایک اچھے ویژن اور اچھے فکر کے ساتھ کہ ان چیزوں کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے. ایسوسیشنوں سے, تنظیموں اور ایسوسیشنوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ناجائز کام کے پروٹیکشن کریں, جو ملازم نوکری نہیں کرے, وہ ڈیوٹیاں نہیں دے, آپ ان کا حفاظت کرے یا ان کا دفاع کرے, ان کو پروٹیکشن دے, اور ان کی سیلریز میں سے آدھا جو ہے ایسوسیشن کو ملے اور آدھا وہ خود لے, اور اس طرح اس کو آزاد چھوڑے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم نے اس کو ڈسکریج بھی کرتے, اور یہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ان چیزوں کا ہم نے خاتمہ بھی کرنا ہے. جی یہ ایک سچائی ہے. یہ ہم لوگ کیونکہ خود ہی ان چیزوں کے پارٹ بنے ہیں اسٹوڈنٹس لائف میں, یا ان چیزوں کو دیکھ کر جتنے ٹیچرز ایسوسیشن ہیں یا کہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, یہ جو 361 ملازمین ہیں یہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں کہ جو برطرف کیے گئے ہیں؟ یہ CNW ڈپارٹمنٹ سے ہے. یہ یہ اسی آج گوشت ملازمین کی وجہ سے کر رکھے ہیں یا کس وجہ سے؟ CNW ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. B&R جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں, یہ آج سے 10-11 سال پہلے جب پوسٹوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی, اخبارات میں اشتہار آئے, تو اس میں بہت سے بے روزگار نوجوانوں نے اپلائی کیا. ریکروٹمنٹس ہوئے, لوگ بھرتی ہوئے, 1200, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ فیگر, اس وقت شاید ہم سروس میں نہیں تھے, ایگزیکٹ فیگر مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت کتنی اپائنٹمنٹس ہوئے. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انکوائریز ہوئی, نیب نے انکوائری سٹارٹ کی کہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ فیک اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں. یعنی ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ ہے نہیں, لیکن وہاں کچھ آفیسروں نے ملی بھگت سے ایک پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے ایک اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کیا ہے, اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے, بندے کو لگایا, اور پھر AG آفس جہاں سے تنخواہ ڈرا ہوتی ہے وہاں کے بھی بندے ملے ہوئے تھے, اور ان کے لیے جو ہے باقاعدہ تنخواہ جاری کیا گیا. تو یہ جو 361 ہے ان کا ڈپارٹمنٹ میں جب نیب نے انکوائری کی تو ان کا ریکارڈ نہیں تھا. ان کے اپوائنٹمنٹس کے جو منٹس بنتے ہیں ریکروٹمنٹ سے پہلے, ایک کمیٹی ہوتی ہے ریکروٹمنٹ کمیٹی, اس درخواستوں کو دیکھتے ہیں, ان کی چھان بین کرتے ہیں, ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر انٹرویوز کال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک میرٹ لسٹ بنتا ہے, پھر اس کی منٹس بنتے ہیں, اور پھر اس کا فائنل لاسٹ میں جا کے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کی اپروول دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ان 361 جو ملازمین ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ میں ایز سچ کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس وجہ سے فائنلی یہ انکوائری جب ان افسروں کے خلاف ہوئی تو بعد میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ان ملازمین کو بھی نکالا جائے. اس فیصلے کے بعد بلوچستان اسمبلی میں آج سے 2 سال پہلے ایک قرارداد پیش ہوئی کہ ان کو نہ نکالا جائے, اور ایک کمیٹی کی سفارشات بھیجی گئی, واجہ صنعت غالباً کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو آزادانہ. یہ کمیٹی 1-2 دن پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھا تھا, آپ فرما رہے تھے کہ جس کمیٹی کی طرف سے جو سفارشات ہوئے ہیں ان کا گرینڈ الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون سی کمیٹی تھی, کس کی طرف سے گئے تھے؟ نہیں, وہ جو ابھی ہمارے مطالبات ہیں, ابھی جو ہمارے مطالبات جو ہمارے یہ ابھی 17 نکات ہے, ڈیمانڈز ہے, وہ اس کمیٹی کی ہے. CNW کا جو میں نے آپ کی کمیٹی کے ذکر کیا, یہ اسمبلی نے ایک میرا خیال ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اچھا, ان کی جو طرف سے ملازمین کے کیس کو اثر-نو دیکھے. لیکن بعد میں وہ کمیٹی نہ بن سکی, اور جو ایکس چیف سیکرٹری فضیل اصغر صاحب تھے, فائنل جاتے جاتے اس کے پاس یہ کیس آیا, اور اس نے کہا کہ ان ملازمین کو چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ فیک ہے, لہٰذا ان کو نوکریوں سے نکالا جائے, اور فائنلی ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے یہ حکومت کی نااہلی ہے یا بیوروکریسی کی, یا کوئی وہی جو نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ سسٹم کی خرابی ہے. جتنا پورا جو مشینری ہے, بہت سے ایشوز ہیں پورے سسٹم میں, تو یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ اس طرح کے اپوائنٹمنٹس کیوں ہوئے. آج جب انہوں نے 10-11 سال سروس کی, ان بیچاروں کی تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو کاغذات, اخبار میں اشتہار آیا, انہوں نے اپلائی کیا, ان کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے, انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو دیے,
اب انہیں کیا پتا اندر کیا چیزیں چل رہی ہے، کون سے جو قوانین ہے، رولز ہے، فالو نہیں ہو رہے. ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب 10 سال 11 سال انہوں نے سروس دی ہے اور آج انہیں پتا چلا کہ وہ جیلی اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ قانونی نقطۂ نظر سے اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو فیک اپوائنٹمنٹ سے اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی. ہمارے مطالبات میں ہم نے یہ کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پہ ان 11 سال کی سروس کو دیکھتے ہوئے جو غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، کلاس 4 ملازمین ہیں، چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں، ویسے بھی آپ ان کو اگر یہ آپ نکال بھی دیتے ہو 361 نئے بندوں کو آپ ان کی جگہ لگاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ایسا طریقہ کار قانون میں کوئی ایسا راستہ نکالے کہ یہ 361 دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک لیگل کور دیتے ہوئے ان کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا جا سکے. جی کسی نے کہا تھا کہ ادھر کی چیزوں کو ادھر کرنا کام نہیں ہے بلکہ کام کو صحیح طریقے سے کرنا کام ہے. پھر میں کاکڑ صاحب آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے لیٹ آورز ہیں رات کے، مگر یہ آپ مختصراً ہمیں ایک یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے مذاکرات میں وہ کون سی چیز ہے جو نہیں مان رہے ہیں اور آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ فار سپوز ان لوگوں نے آپ لوگوں کی مذاکرات نہیں مانا کہ ہم نہیں مانیں گے، تو واٹ از نیکسٹ، کیا کرو گے؟ 17 مطالبات ہم نے پیش کی ہے. باقی مطالبات پہ جو ہے ڈسکشنز تقریباً فائنل ہو چکی ہے. ایک بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ملازمین ان سروس جن کا ڈیتھ ہوتا ہے تو ان کی جگہ کوئی اس کا جو بیٹا ہے، بیٹی، وائف ہے، ان کو نوکری دی جائے. باقی پورے پاکستان میں یہ سسٹم ہے، لیکن بلوچستان میں ایک کیس چلا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں یہ جو کوٹا ہے ڈیتھ کا، ڈیتھ جو ان سروس جن کا ڈیتھ ہوتا ہے، اس کوٹے کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اب ایک یہ مطالبہ جو ہے اس میں تھوڑی مشکلات ہے، اور ایک 25% کے تنخواہوں میں ہمارے مذاکرات ہوئے. گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی آج سے 8 دن پہلے. اس کمیٹی نے آپس میں میٹنگز کی ہے اور سفارشات چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے. ہمیں نہ بلایا گیا ہے، نہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی انہوں نے پیغام بھیجا ہے، نہ ہمارے پاس آئے، نہ ہمیں وہاں بلایا گیا ہے. البتہ سی ایم صاحب کا جب بریفنگ تھا آج سے 4 دن پہلے، اس بریفنگ کے بعد پھر ایک کمیٹی ہمارے بیوروکریٹس پہ مشتمل کمیٹی آئی. ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ڈسکشنز ہوئی اور معاملات جو ہے وہ تقریباً فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے تھے، اور ہم ایک ایگریمنٹ کے قریب تھے کہ عین موقع پہ آئی ڈونٹ نو کیا ایشو بنا. ہمیں یہ بتایا گیا، سوری کیا کہ یہ مذاکرات تقریباً 10 بجے تھے رات کہ اب ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، تو ہم آپ کو پھر بعد میں جب بھی ضرورت ہوا بلائیں گے. آج تیسرا دن ہے. چیف منسٹر صاحب گوادر میں تھے، گوادر سے پھر وہ چلے گئے سی سی آئی میٹنگ اسلام آباد میں. غالباً اس وقت اسلام آباد میں ہو سکتا ہے رات کو پہنچ چکے ہو یا کل آ جائے. تو اس لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے ایک سیٹلمنٹ کی طرف، وہ ڈسکنٹینیو ہوا، اور اب تک جو ہے ہم انتظار میں کہ وہاں سے کیا پیغام آتی ہے. البتہ ہمارے طرف سے یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ جب تک یہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، اس پہ فیصلہ نہیں دیتے، ایک ڈیسیژن نہیں آتا، ہم اپنے اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. اس وقت ہم نے ایک پرامن، ایک منظم اور قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. ڈپارٹمنٹس بند ہے، تو اگر یہ فیصلے ہمارے حق میں آتے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتے تو ملازمین جو ہے وہ جب تک ان کے مطالبات حل نہیں ہوتے وہ اپنے سروسز دینے سے قاصر ہیں. ہماری یہ خواہش ہے، رہی یہ خواہش پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، کہ ہمارے اس احتجاج کی وجہ سے عام عوام کو تکلیف نہ پہنچے. جو شہر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایمرجنسی کی کیسز آتے ہیں، ایمبولینسز ہوتے ہیں اسپتالوں کا، یا آپ دیکھا ہے کوئٹہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. جی سامعین، معذرت کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کاکڑ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، مگر ہم نے ان سے پوچھنا تھا کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ گرینڈ الائنس صرف اسی مطالبات کی حد تک ہے یا بلوچستان کے فیوچر میں اس کا کوئی رول ہوگا؟ کیا ملازمین کے یا بیوروکریسی میں یا سیکٹریٹ میں یا ٹیچرز یا کہیں بھی اداروں میں
ان کو جو سسٹمیٹک کرنے کے لیے یا ان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے ایک شفاف معاشرہ قائم کرنے کے لیے فیوچر پلان کیا ہیں. یہیں تک آج چونکہ مجھ سے یہ پوچھ نہ سکے مگر جو باتیں اس نے کی, اس نے جو میسج دیا, اس نے کلیئر طریقے سے ایک میسج کی کہ پورے سسٹم کا یا پورے بلوچستان کا کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کہ جو پورے ہر سسٹم کو یا ہر تہر کو یا ہر فیلڈ کو اس کے مطابق چلا سکے. جو ناکامیاں ہیں, یہ ساری جو ناکامیاں ہیں, جو حکومت کے اندر جو پریشانیاں ہیں کہ جو آج ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے, تو اس کا اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک ذمہ دار ریاست ہے, کیونکہ ریاست ہی کو ملازمین کنٹرول کرنا ہے, ریاست ہی کو زمیندار کنٹرول کرنے ہیں, ریاست ہی کو سب کو پالنا ہے. ریاست ماں ہوتی ہے اور یہ باپ ہے, باپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تھینک یو.